Assalamu alaikum. I am Tanzila Khanam and this is Psychology Basics Intermediate Lectures of Psychology. आजकल हम जो अपने लेक्चर्स के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं वो हैं हमारी डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। उस सिलसिले में आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस साइकोलॉजी या सनदी और कारोबारी नफ्सियात। इंडस्ट्री या सनत से मुराद कोई भी ऐसा काम या कोई भी ऐसा इदारा या कोई भी ऐसी, आप समझ लें, फैक्ट्री है या मिल है का या कारखाना है जहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स बन रही हैं। सनत का मतलब क्या है? बनाना। तो इंडस्ट्री वो है जहाँ पे कोई ना कोई चीज़ बन रही है। तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी जो है वो साइकोलॉजी की वो ब्रांच है जो एक इंडस्ट्री या एक कारखाने या एक मिल के अंदर जो ह्यूमन एस्पेक्ट है, वहाँ पे जो काम करते हैं लोग, उसके साथ इसका ताल्लुक है कि जो लोग एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या उनकी साइकोलॉजिकल इश्यूज या उनके साथ साइकोलॉजिकल सेटलमेंट जो है वो एक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट का काम है। और ये क्या काम करती है? एक वहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर एक प्लेजेंट एटमॉस्फेयर को फ़रोग देने के लिए काम करती है कि वहाँ का जो माहौल है वो ऐसा हो कि वर्कर जो है वो वहाँ पे खुश होकर काम करें। जब वो खुश होकर काम करेंगे तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, मुनाफा ज़्यादा होगा। और उससे क्या होगा कि जब आपके पास वर्किंग कंडीशन बेहतर होंगी तो आपकी लेबर कम लगेगी और आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। अब ये वाला गोल इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट कैसे अचीव करता है ये हम देखेंगे कि डिफरेंट वो कौन कौन से टास्क परफॉर्म करता है या उसकी कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं जिसके नतीजे में मिनिमम लेबर के साथ हम ज़्यादा प्रोडक्ट या ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। तो ये वाली ब्रांच जो है ये डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल को इंडस्ट्री में अप्लाई करती है और उससे ताकि अपना ये गोल अचीव कर सके। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक इंडस्ट्री का जो मेन सेटअप है वो क्या होता है या उसके जो की ग्रुप्स या मेजर ग्रुप्स हैं एक इंडस्ट्री में वो क्या क्या है। तो ये हमें तीन तरह के मेजर ग्रुप्स मिलते हैं। नंबर वन इज एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर वो इंसान है जो या तो इंडस्ट्री को सेटअप कर रहा है, बना रहा है, अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, इसके साथ साथ वो जो है अब जो रॉ मटेरियल है या रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है उसको भी मुमकिन बनाता है कि कहाँ कहाँ से हमें मटेरियल मिलेगा। और उसके बाद फिर ये वर्कर्स को हायर करता है और उसके बाद ये इस चीज़ की उम्मीद करता है कि अब मुझे जो है वो प्रॉफिट मिलेगा, अब मेरी जो प्रोडक्शन है फैक्ट्री की वो बेहतर होगी। यानी वहाँ का जो ओनर है उसको हम एम्प्लॉयर कहते हैं या इसमें एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह भी शामिल है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट ग्रुप है किसी भी इंडस्ट्री में वो है वर्कर्स। ये वो ग्रुप है जो कि वहाँ पे काम करता है और ये हम कह सकते हैं कि ये उसमें बैकबोन या रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, क्योंकि अगर वर्कर नहीं होंगे तो इंडस्ट्री में प्रोडक्शन नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगी तो प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसलिए ये जो है ये किसी भी इंडस्ट्री में बैकबोन की हैसियत रखते हैं, क्योंकि सारा काम या प्रोडक्ट इन्होंने बनानी है और इनका काम क्या है कि ये क्वालिटी प्रोडक्ट्स अच्छी जो है प्रोडक्ट्स अच्छी मसनूआत जो है वो बनाए ताकि इंडस्ट्री जो है वो तरक्की कर सके। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट जो है यहाँ पे उसका काम ये है कि वो वर्कर्स और एडमिनिस्ट्रेशन या एम्प्लॉयर्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन है या कॉपरेशन है या जो उनके आपस के ताल्लुकात हैं उनको बेहतर बनाने के लिए वो काम करता है। जो तीसरा मेजर ग्रुप है वो है कंज्यूमर या खरीदार। ये वो लोग हैं जो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई कंज्यूमर ना हो, कोई ख़रीदार ना हो, कोई चीज़ें ना खरीदे तो हमारी सारी इंडस्ट्रियाँ, हमारी सारी मिलें, हमारे सारे कारखाने ठप हो जाए, क्योंकि जब कोई ख़रीदने वाला ही नहीं होगा तो इसलिए इस हिसाब से कंज्यूमर जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। आजकल की दुनिया में आप देखते हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, धड़ाधड़ चीज़ें बन रही हैं। और आजकल एक बहुत सारी आप देख लें, चाइना को देख लें, उसकी इंडस्ट्री ने कितना ज़्यादा जो है वो पूरी दुनिया पे वो राज कर रही है और मुख्तलिफ वो मसनूआत बना रहे हैं और हर जगह पे जो है वो उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब एडवांसमेंट होती है तो उसके साथ साथ मसाइल भी होते हैं।
تو یہاں پہ اب جو ہے انڈسٹریل سائیکالوجسٹ کی جو ڈیمانڈ ہے یا جو نیڈ ہے پہلے سے زیادہ ہے انڈسٹری کے زیادہ گرو کرنے کی وجہ سے. تو اب ہم پڑھیں گے کہ ایک انڈسٹریل سائیکالوجسٹ جو ہے اس کا ایک انڈسٹری میں کیا کام ہے یا اس کی ڈیوٹیز کیا ہیں. سب سے پہلی ڈیوٹی جو ہے وہ اس کی وہ یہ ہے کہ وہ جو سٹاف ہے یا جو عملہ ہے سارا یا جو ورکرز ہیں ان سب کو وہ سلیکٹ کرتا ہے. پر اس سلیکٹ کیونکہ اگر صحیح آپ کو عملہ ملے گا تو ہی آپ کا جو کام ہے وہ صحیح طریقے سے چل سکتا ہے. اچھا اس میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں کہ ایک جو کینڈیڈیٹ ہے وہ سوٹیبل ہے اس جاب کے لیے کہ نہیں. اس میں سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ نیچر آف جاب کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایجوکیشن کتنی ہے کینڈیڈیٹ کی جو آیا ہے اور وہاں پہ آپ کو کتنی ایجوکیشن کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ نے کیشیئر جو ہے وہ یا اکاؤنٹنٹ ہائر کرنا ہے تو وہ اتنا پڑھا لکھا ہو کہ اس کو میتھ آتا ہو, وہ میتھمیٹیکل کیلکولیشنس کر سکے, اکاؤنٹس کو دیکھ سکے. پھر اس کے بعد آپ نے فزیکل فٹنس دیکھنی ہوتی ہے کینڈیڈیٹ کی کہ وہ فزیکلی فٹ ہو تاکہ وہ پروڈکشن میں کوئی رکاوٹ نہ آئے. پھر اس کے بعد ریکوائرڈ سکلز کہ اگر کوئی مشینری ہے وہ چلانی ہے, آپریٹ کرنی ہے, یا کوئی ایسی چیزیں یا کمپیوٹر کا کام ہے جو اس کے لیے جو سکلز ریکوائرڈ ہیں, تو یہ ساری سکلز جو ہیں وہ کینڈیڈیٹس کے اندر موجود ہونی چاہیے تاکہ ریزنیبل اور سوٹیبل جو ہے وہ کینڈیڈیٹ کا انتخاب کیا جا سکے. اب یہ جو سلیکشن ہے اسٹاف کی یا ورکرز کی, اس کے لیے ڈفرینٹ طریقے یوز کیے جاتے ہیں. جیسے اس میں انٹرویو کیے جاتے ہیں, اس کے علاوہ اس میں کچھ ریٹن ٹیسٹ بھی لیے جاتے ہیں کہ امتحانات ہوتے ہیں اور اس کی بیس پہ ان کے انٹرویو اور ٹیسٹ کے نمبر کو ملا کے ان کی سلیکشن کی جاتی ہے. اور انڈسٹریل سائیکالوجسٹ کچھ سائیکولوجیکل ٹیسٹ بھی جو ہے وہ ایڈمنسٹر کرتا ہے اگر ضرورت پڑے. تو مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی کو مینیجر کی پوسٹ پہ ہائر کرنا ہے تو مینیجر کی پوسٹ ایک بڑی ذمہ داری کی پوسٹ ہے, تو وہاں پہ سائیکولوجیکل ویو پوائنٹ سے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس انسان کے اندر اسٹریس ٹولرنس کتنی ہے, اگر اس کے اندر جب پریشر پڑتا ہے تو وہ اس کو کتنے بہتر طریقے سے برداشت کر سکتا ہے. تو اس کے لیے ڈفرینٹ قسم کے سائیکولوجیکل ٹیسٹ جو ہیں وہ یوز کیے جا سکتے ہیں. دوسری جو امپورٹنٹ ڈیوٹی ہے انڈسٹریل سائیکالوجسٹ کی وہ ہے ٹو امپروو ورکنگ کنڈیشنز. اب ورکنگ کنڈیشنز کے اندر آپ کی لائٹ آ جاتی ہے, آپ کی ایئر آ جاتی ہے, آپ کی بیٹھنے کی جگہ, آپ کی بلڈنگ, آپ کے جو بلڈنگ کی کتنی اسپیشیس ہے, اس کی کتنی وینٹیلیشن ہے, جو ورکرز ہیں ان کو پراپر لائٹ مل رہی ہے یا نہیں مل رہی, ان کو وقت پہ جو ہے وہ پانی, اگر گرمی ہے تو گرمی کے لیے کو ٹھیک کرنے کے لیے پنکھے ہیں, سردی ہے تو اس کے لیے ہیٹر ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی بریکس بھی ان کو ملنی چاہیے تاکہ جب وہ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہو جاتی ہیں. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیفٹی آف ورکرز بھی بہت زیادہ اس میں امپورٹنٹ ہے. سیفٹی آ گئی, فریش ایئر آ گئی, پراپر لائٹ آ گئی, ٹیمپریچر جو ہے وہ بھی پراپر ہونا چاہیے. سردی ہے تو سردی سے بچنے کا بندوبست, گرمی ہے تو گرمی سے بچنے کا بندوبست. اس کے علاوہ شارٹ بریکس چھوٹی چھوٹی جہاں پہ ریکوائرڈ ہے, جہاں پہ ان کی ضرورت ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جب ہم ان ورکنگ کنڈیشنز کو بہتر کرتے ہیں تو پروڈکشن بہتر ہوتی ہے. اور یہ ایک انڈسٹریل سائیکالوجسٹ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ان چیزوں کا دھیان رکھیں. پھر اسی کے ساتھ ایک ریلیٹڈ جو اور ایک ڈیوٹی اس کی ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ جو ورکرز ہیں ان کا جو مورال ہے نا اس کو بھی زیادہ کرے. اور یہ مورال زیادہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ان کو انسینٹیوز دے کے, ان کو چھوٹے چھوٹے ریوارڈز دے کے, ان کو جو ہے وہ بونس دے کے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, یا اگر کبھی ان کو ضرورت ہے تو ان کو کوئی بریکس دے کے, یا کوئی پیسے یا کوئی ایسی چیزیں, یا ایون کہ شاباش دے کے, کہ سم ٹائم جو ہے نا وہ تعریف کے دو بول بھی بڑا جادو کا کام کرتے ہیں. تو اگر آپ ان کا مورال جو ہے وہ ہائی رکھیں گے تو پروڈکشن جو ہے آٹومیٹیکلی زیادہ ہو جائے گی. نمبر 4 پہ آ جاتا ہے ٹو انکریز دا ڈیمانڈ آف پروڈکٹس تھرو ایڈورٹیزمنٹ. اب جو ایڈورٹیزمنٹ ہے وہ بھی ڈفرینٹ سائیکولوجیکل پرنسپلس کو سامنے رکھے ہوئی بنائی جاتی ہیں. ایڈ اس طرح کا ہونا چاہیے جو کہ پبلک کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکے, جو ایک اچھی پبلک اوپینین بنا سکے.
اور اس طرح سے کہ تاکہ لوگ جو ہے ان چیزوں کو خریدنے کے لیے تیار ہو جائیں، آمادہ ہو جائیں۔ اب اس میں ڈفرینٹ قسم کے جیسے کلرفل سے بنائے جاتے ہیں، اچھا میوزک استعمال کیا جاتا ہے، اچھی ویڈیو بنائی جاتی ہے، اور کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ سائیکولوجیکلی اٹریکٹ کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ کچھ فیمس سلیبریٹی جو ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی ایک پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں، تو جو لوگ اس سلیبریٹی کو پسند کرتے ہیں وہ بھی اسی پروڈکٹ کو خریدنا پسند کرتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے ایک اور چیز جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے، وہ ہے ڈفرینٹ ڈسکاؤنٹ آفرس، کہ اتنے آپ کو اتنے فیصد بچت ملے گی، آپ کو یہ ملے گا، وہ ملے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہوتا ہے بائی ون گیٹ ون فری، یہ بھی ایک بہت اچھا سائیکولوجیکل پرنسپل ہے لوگوں کو پروڈکٹ کی سیل پہ آمادہ کرنے، پرچیز پہ آمادہ کرنے کے لیے، اپنی سیل کو بڑھانے کے لیے۔ تو اس طرح سے ڈفرینٹ سائیکولوجیکل پرنسپلس کو یوز کرتے ہوئے ڈفرینٹ قسم کی ایڈورٹیزمنٹ بنائی جاتی ہے۔ نیکسٹ یہ ہے کہ اسٹریٹجی پلان کرنی ہوتی ہے اس نے، کہ کس طرح سے جو ہے کس جگہ پہ جو ہے ڈیمانڈ ہے پروڈکٹ کی، یہ پلان کرنا ہوتا ہے، اور وہاں پہ پھر اپنا جو مال بن رہا ہے اس کو کس طرح سے کیری کرنا ہے، ٹرانسپورٹیشن کیا ہوگی، اور کس طریقے سے جو ہے وہ وہاں پہ ہائی ڈیمانڈ والے ایریاز میں سامان کو ڈلیور کرنا ہے۔ تو یہ پلاننگ بھی کلینکل یہ انڈسٹریل سائیکالوجسٹ کے انڈر آتی ہے۔ پھر نمبر 6 پہ آ جاتا ہے ٹو پریونٹ اسٹرائکس اینڈ لاک آؤٹس۔ ہڑتالوں کا تو اکثر آپ نے ذکر سنا ہوگا، پہیا جام ہڑتال ہو گئی، اب جی بسوں کی ہڑتال ہو گئی۔ ہڑتال کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی انڈسٹری میں جب ورکر یہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ ڈیمانڈز ہیں اور آپ ان کو پورا کریں، نہیں تو ہم کام نہیں کریں گے، اور وہ کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ان جو فیکٹری ہے یا بند ہو جاتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں اسٹرائک ہو گئی ہے، کہ ورکرز نے اسٹرائک کر دیا یا ہڑتال کر دیا، انہوں نے کام کرنا بند کر دیا۔ بالکل اسی طرح جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اتھارٹی ہے یا جو امپلائر ہے یا اونر ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تو ان کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتا، یا یہ مجھے تنگ کر رہے ہیں یا مجھے پریشان کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے میں انڈسٹری کو تالا لگا دیتا ہوں، فیکٹری کا گیٹ بند کر دیتا ہوں، تو بس یہ ورکر جو ہیں اب یہ یہاں پہ کام نہیں کریں گے، تو اس کو کہتے ہیں لاک آؤٹ۔ یعنی جب ورکرز کی طرف سے ہو کام بند تو وہ ہے اسٹرائک، ورکرز کریں تو اسٹرائک، لیکن اگر اونر کرے تو وہ لاک آؤٹ کہلاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں جو کام ہے فیکٹری کا وہ رک جاتا ہے، تو اس سے اونر کا بھی نقصان ہے، اس سے ورکر کا بھی نقصان ہے۔ تو اس نقصان کو بیلنس کرنے کے لیے پھر جو یہاں پہ انڈسٹریل سائیکالوجسٹ کا کام آتا ہے کہ وہ ایسی اسٹریٹجیز بنائے جو کہ اسٹرائکس اور لاک آؤٹس کو روکیں، اور اگر کوئی ایسا موقع آ گیا ہے تو پھر ان کے درمیان نیگوشیشنز کی جائیں تاکہ کام کو جاری کیا جا سکے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے کہ انڈسٹریل ایکسیڈنٹ کو پریونٹ کرنا اور ان کی مینجمنٹ کرنا، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کسی بھی انڈسٹری کے لیے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے اپنی بلڈنگ کی بھی ایک جو ہے وہ اس طرح سے بلڈنگ لینی ہوتی ہے کہ اس میں وینٹیلیشن اچھی ہو۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں سم ٹائم سننے میں آتا ہے کہ ایک چھوٹی سی فیکٹری تھی تو اس میں آگ لگ گئی، اب آگ لگی تو ایمرجنسی ایگزٹ جو ہے وہ بند ہو گیا پریشر کی وجہ سے، اور جو ورکرز تھے وہ اندر دم گھٹنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ تو ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے بھی جو ہے وہ انڈسٹریل سائیکالوجسٹ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے کہ ایمرجنسی ایگزٹ کیسا ہونا چاہیے اور وینٹیلیشن کیسی ہونی چاہیے، تاکہ اگر خدا نخواستہ کوئی انڈسٹریل ایکسیڈنٹ سامنے آ جاتا ہے تو کوئی جانی نقصان نہ ہو۔ تو یہ بھی اس کی ڈیوٹی میں شامل ہے۔ اور ایک اس کی بہت امپورٹنٹ ڈیوٹی وہ کیا ہے، ٹو اسٹیبلش healthy relationship یا cooperative relationship among key groups of industry، کہ اس نے ورکرز کے اور امپلائرز کے درمیان ایک ہیلدی کوآپریشن کو جو ہے وہ قائم رکھنا ہے، تاکہ انڈسٹری جو ہے وہ بہتر طریقے سے کام کر سکے، اور جو ہے وہ پروڈکشن زیادہ ہو، پروفٹ زیادہ آئے۔ ظاہر ہے پروفٹ زیادہ آئے گا تو وہ اس میں جو انڈسٹریلسٹ ہے یا جو اونر ہے اس کا بھی فائدہ ہے، جب اس کو فائدہ ہوگا تو وہ ورکرز کی بیٹرمنٹ کے لیے بھی کام کرے گا، ان کے لیے چھوٹے موٹے ریوارڈز آئیں گے۔ تو جب آپ کوآپریشن اور میوچول ریلیشن شپ کو بہتر کرتے ہیں تو اس میں دونوں کا فائدہ ہے، اور الٹیمیٹلی انڈسٹری کا فائدہ ہے۔ جب انڈسٹری کو فائدہ ہے تو ہمارے ملک کو فائدہ ہے۔ تو اس طرح سے پھر جو ہے ڈفرینٹ سائیکولوجیکل پرابلمس بھی اگر جو آ جاتی ہیں ورکرز اور امپلائر کے درمیان، ان کو سالو کرنے کے لیے بھی انڈسٹریل سائیکالوجسٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ میئرس کو یوز کرتا ہے، ایک میڈیٹر کا رول پلے کرتا ہے ان کے درمیان۔
اس کے بعد ہم تھوڑی سی بات کریں گے بزنس سائیکالوجی کی، کیونکہ وہ بھی انڈسٹریل سائیکالوجی سے ہی ریلیٹڈ ہے. اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ بس یہاں پہ بزنس سائیکالوجی کے اسکوپ میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ آپ کی نے جو پلاننگ ہے کسی بھی بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے، وہ بزنس سائیکالوجی کے انڈر آتی ہے، یا جو بزنس سائیکالوجسٹ ہے وہ اس میں آپ کو بہتر رائے دیتا ہے کہ ایک بزنس جو ہے وہ آپ نے کیسے سٹارٹ کرنا ہے. باقی اس کے ساتھ ساتھ اس میں باقی وہی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ انڈسٹریل سائیکالوجی میں بھی ہوتی ہیں، کہ کس طرح سے آپ نے ہیومن فیکٹر کو ہے وہ ڈیل کرنا ہے، اور کس طرح سے آپ نے جو ہے ان کے لیے بہتر ورکنگ کنڈیشن پرووائڈ کرنی ہے، اور یہ ساری چیزیں. اب جب کوئی بھی نیا بزنس شروع کرنا ہو تو اس کی ہم پلاننگ کی اگر بات کریں تو اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں، کون سی ایسی پروڈکٹس ہیں جن کی ڈیمانڈ زیادہ ہے. پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سے ایریاز میں ایک پروڈکٹ کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، تاکہ آپ جو اپنا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ شروع کریں، کیونکہ ایسے ایریا میں شروع کریں گے جہاں پہ آلریڈی وہ والا کام ہو رہا ہے تو وہ اتنا زیادہ آپ کے لیے عقل مندانہ فیصلہ نہیں ہوگا. پھر را مٹیریل آپ کو کہاں سے ملے گا، یہ بھی اس کی پلاننگ میں آتا ہے. پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کو ورکر جو ہیں کیا قریب سے آپ کو اویلیبل ہیں آسانی کے ساتھ، کہ آپ جہاں پہ اپنا بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں ورکرز آپ کو ایزیلی اویلیبل ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ ٹرانسپورٹیشن آف پروڈکٹس جو ہے وہ آپ نے جب مارکیٹ میں ٹرانسپورٹ کرنا ہے تو وہ کیسے ہوگی، اس کے لیے بھی ایک پلاننگ میں حصہ رکھا جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے جو بزنس آپ شروع کرنا چاہ رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ جو ڈپارٹمنٹس ہیں اس کے ساتھ ریلیشن شپ کو بھی بہتر بنایا جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے اسٹاف کو یا پرسنل کو یا عملے کو ہائر کیا جاتا ہے، وہ بھی اس میں آتا ہے. پھر اس کے علاوہ بزنس کو سیٹ اپ کرنے کے لیے کچھ چیزیں جو بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں جو کہ اس کے اندر آ رہی ہیں، وہ ہے انیشیل کیپٹل، کہ آپ کے پاس شروع میں پیسے کتنے ہیں جس سے آپ نے بزنس شروع کرنا ہے. پھر اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس ایک اسپیشیس بلڈنگ ہے جو آپ کو آپ کی ریکوائرمنٹ کے لیے جس طرح کی بلڈنگ یا جس طرح کا کام چاہیے، جس طرح کی اسپیس چاہیے، وہ آپ کو کون سی ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد اگر آپ کو کوئی مشینری چاہیے تو پھر وہ کیا ہونی چاہیے، وہ بھی اس کی یہ ساری چیزیں بھی اس پلاننگ کے اندر آتی ہیں جو کہ بزنس سائیکالوجسٹ کرتا ہے. اب اگر ہم اس کو ایک مثال سے دیکھیں تو یہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ایک انسان، ایک فرض کریں ایک انسان ہے اور وہ اپنا فوڈ بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے. اب وہ ایسی جگہ کو سرچ کرے گا کہ جہاں پہ رش زیادہ ہوتا ہے یا جہاں پہ پبلک جو ہے وہ اکثر وزٹ کرتی ہے. اب وہ یہ دیکھے گا کہ وہاں پہ کون کون سے فوڈ آئٹم جو ہے نا وہ پہلے بک رہے ہیں. مثال کے طور پہ اگر 2 سے 3 برگر والے ایک جگہ پہ پہلے ہی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن شاورما والا کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا، تو اس میں عقل مندی کی بات یہ ہوگی کہ وہ یہ دیکھے گا ڈیمانڈ کس کی ہے. ڈیمانڈ ہوگی شاورما کی، کیونکہ برگر تو آلریڈی وہاں پہ سیل ہو رہے ہیں. تو پھر اس کے بعد وہ یہ ڈیسائیڈ کر لے گا کہ میں نے شاورما پوائنٹ کھولنا ہے. اس کے بعد اگلا کام کیا آئے گا، اب وہ یہ دیکھے گا کہ را مٹیریل یعنی جو پولٹری شاپس ہیں وہ قریب ترین کون سی ہیں جہاں سے مجھے گوشت مل جائے گا. پھر اس کے بعد جو اس نے یہ دیکھنا ہے کہ ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ اس نے اپنے ریلیشن شپ بہتر بنانے ہیں، تو وہاں پہ اور جتنے کام ہیں جو کہ اور فوڈ پوائنٹس کے دوسرے اونرز ہیں ان کے ساتھ وہ میٹنگز کرے گا تاکہ مارکیٹ میں اس کا ایک اچھا امپیکٹ بن سکے. اب یہ جو ساری اس قسم کی پلاننگ ہے نا، اس کو پھر اس کے علاوہ آج کل ہوم ڈلیوری بھی بہت چل رہی ہے، تو ہوم ڈلیوری کے لیے بھی وہ دیکھے گا کہ اگر میں نے کوئی بندہ ہائر کرنا ہے یا میں نے کس طریقے سے جو ہے یہ بھی اپنی پلاننگ میں شامل کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں میں جو بزنس سائیکالوجسٹ ہے نا وہ ایک بہترین گائیڈنس اور رہنمائی دے سکتا ہے. سو یہ آپ کا تھا انڈسٹریل اینڈ بزنس سائیکالوجی یا صنعتی اور کاروباری نفسیات. ہوپ یو فاؤنڈ اٹ ہیلپ فل. اف سو, please like and share the video and subscribe to my channel. Thanks for watching.